हम भाई हैं, हम सिंधी और महाजिर इस सूबे का अटूट अंग हैं। हमें अपने मफादात को सामने रखना चाहिए था। हमने महाजरों की दुश्मनी में 20 लाख अफगानों को यहाँ पनाह दी सिर्फ इसलिए कि पठान नाराज ना हो जाए। शहर में जो गैर कानूनी तारकीन वतन थे, उन्होंने अफगानियों ने क्या हशर किया इस कराची का, इस सिंध का, और पूरे सिंध की मईशत को तबाह किया है। पूरे सिंध में उन्होंने कच्ची आबादी भी बनाई और जराइम को भी उन्होंने फ़रोग़ दिया। उनके यहाँ से किराए पर आपको वेपन भी मिल जाता था, ड्रग्स की सप्लाई भी कर रहे थे, सब कुछ था। पाकिस्तान को कभी यूनाइटेड नेशन में या कभी सिफारती तौर पर ज़ाहिर शाह की हुकूमत तक, बादशाहत तक पाकिस्तान को कभी तस्लीम नहीं किया। तो अफ़गानिस्तान के साथ तो आपके ताल्लुकात ये रहे। अभी क्रिकेट के मैच में आपने देखा है कि आपसे किस कदर नफरत का इजहार क्रिकेट के मैच में अफगानियों ने किया है। वही जमात है जो बाकायदा अफगानियों का मुकदमा लड़ रही है और अफगानियों के बेदखल किए जाने पर चराग पा है। उन्होंने बाकायदा तहरीक चलाने का ऐलान किया है कि भाई अफगानियों को इस मुल्क से ना निकाला जाए, वो हमारे भाई हैं। नहीं है, उन्होंने सिर्फ बिल गेट्स पे भरोसा नहीं किया, उन्होंने सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे भरोसा नहीं किया। उन्होंने अपने यहाँ टाटा बरला पैदा किए हैं, उन्होंने अपने यहाँ मिट्टल पैदा किए हैं, उन्होंने अपने यहाँ एडवानी पैदा किए हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को उस वक्त आप उरूज दे सकते हैं, तरक्की दे सकते हैं, जब आप यहाँ के लोकल सरमाएकार को वो तमाम सहूलतें दें जो आप बैरूनी सरमाएकार को सहूलतें दे रहे हैं। और यकीनन मेरे पास 2 पैसे हैं तो वो पाकिस्तान का एसेट है। अगर यहाँ लोकल सरमाएकार के पास वो यहाँ पैसा लगाकर कमाता है तो वो पाकिस्तान का ही एसेट्स काउंट होगा। लेकिन किसी बैरूनी सरमाएकार को आप वो सहूलत फराहम कर रहे हैं तो यहाँ से नफ़ा मुंतकिल हो जाएगा। पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पर लोकल सरमाएकार को वो सहूलतें फराहम करें जो आप बैरूनी सरमाएकार को सहूलतें फराहम करने के लिए तैयार हैं। मियाँ नवाज शरीफ के आने के बाद इस सोच को, इस उम्मीद को तक़वियत मिली है और लोगों में ये डिस्कशन आम है कि अब मियाँ नवाज शरीफ साहब आ गए हैं तो सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट आ जाएगी और अब कतर से इन्वेस्टमेंट आ जाएगी और अब बहरीन से इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। ये तमाम जगह से इन्वेस्टमेंट आ भी जाए तो मुल्क तरक्की उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक आप अपने यहाँ के लोकल सरमाएकार को टाटा, बरला और अंबानी बनने का मौका फराहम नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर लोकल सरमाएकार को सहूलतें फराहम की जाएँ, खुसूसन उन सरमायाकारों को जो बरामदात से जुड़ी इंडस्ट्रीज़ चला रहे हैं, ताकि आपकी बरामदात में इजाफा हो। इस बरामदात के ज़रिए ज़र मुबादला पाकिस्तान आएगा जिससे मुल्क तरक्की करेगा। आपने बरामदात से जुड़ी सनतों को भी टैक्स के अंदर दबा रखा है। टैक्स के ज़रिए उनको वो मौक़े मैसर नहीं है जो उनको मैसर आने चाहिए। जिस तरह बाकी दुनिया के अंदर एक्सपोर्टर को सहूलतें दी जाती हैं, उतनी सहूलतें पाकिस्तान में हम नहीं दे पा रहे। पाकिस्तान गवर्नमेंट पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने के लिए बैरूनी सरमाए पर इन्हिसार करने की बजाय लोकल सरमाएकारों को सहूलतें फराहम करे, वही सहूलतें जो आप बैरूनी सरमाएकारों को फराहम कर रहे हैं। आपने मोटरवे बनाए, आपने बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स बनाए जिसमें आपने कोरिया की इन्वेस्टमेंट लेकर आए। आज तक वो लोग यहाँ से नफ़ा कमा रहे हैं, आप मोटरवे के जो इन्वेस्टमेंट है उसका नफ़ा उनको दे रहे हैं। अगर यही इन्वेस्टमेंट लोकल करता तो वो नफ़ा भी इसी पाकिस्तान के अंदर दोबारा लग रहा होता। इस पाकिस्तान में लोकल सरमाएकार का सपोर्ट करना इंतहाई ज़रूरी है और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि बैरूनी सरमाए पर इन्हिसार करने की बजाय बैरूनी सरमायाकारी भी होनी चाहिए, लेकिन बैरूनी सरमाए पर आप इन्हिसार करके ये समझें कि मुल्क तरक्की करेगा। मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि इस पाकिस्तान के लोकल सरमायाकारों को सहूलतें फराहम की जाएँ और उनकी पुष्ट पनाही की जाए और उनकी सरपरस्ती की जाए। हम जो टैक्सेस बरामदात से जुड़ी सनतों को जो टैक्स में हम छूट देते हैं, अगर उससे पाकिस्तान हुकूमत की आमदनी में कोई कमी आती है तो उस कमी को हम ज़राअत से पूरा कर सकते हैं। ज़राअत का शोबा हम टैक्स नेट में आज तक लेकर नहीं आए। हम गरीब आवाम पर मुस्तकिल टैक्स मुसल्लत किए चले जा रहे हैं, लेकिन आप ज़राअत के शोबे को आपने टैक्स फ्री किया हुआ है। ज़राअत के शोबे के ऊपर किसी किसान पर टैक्स ना लगाइए, ज़राअत के शोबे में कोई आबियाने की कीमत ना बढ़ाइए, लेकिन कम से कम ये ज़रूर हो सकता है कि जिनके पास हज़ारों एकड़ ज़मीन है और वो लोग अपनी आमदनी पर भी टैक्स नहीं देते, उनसे आमदनी पर टैक्स लिया जाए। तो वो टैक्स वसूल करने के बाद आप उसके बदले बरामदात के शोबे से जुड़ी सनतों को अगर
آپ ٹیکس میں چھوٹ دیں گے تو اس پاکستان میں زر مبادلہ آئے گا. ہم پاکستان کے اندر معاشی ترقی چاہتے ہیں, معاشی انقلاب چاہتے ہیں, نہ کہ اس پاکستان کی معیشت کو ہم تباہ ہوتے ہوئے دیکھیں. میں نے اس پاکستان کے اس شہر کے حوالے سے متعدد بار کہا, اور آج پھر میں کہتا ہوں, اس پاکستان میں سب سے بڑی کچی آبادیوں کا شہر اگر کوئی ہے تو وہ کراچی, اس لیے کہ یہاں پر کبھی انتظامیہ لوکل نہیں رہی. باہر سے آنے والی انتظامیہ نے ہمیشہ اپنے گاؤں اور چک کے لوگوں کو قانون سے بالا تر ہو کر انہیں وہ سہولتیں فراہم کی ہیں جو قانوناً ان کا حق نہیں بنتی تھی. آج آپ کے کسی, یعنی میں لفظ استعمال کروں, مہاجر علاقے میں جو مہاجر ڈومینیٹڈ ایریاز ہیں, جب مہاجر آبادی ہے, وہاں اگر آپ اپنے گھر کی مرمت کرنے کے لیے بجری کا ٹرک گراتے ہیں تو پولیس کی موبائل فوراً آپ سے پیسے لینے کے لیے آ جاتی ہے. لیکن پورے شہر کے اندر, اس کراچی شہر کا ایک تو کچھ حصہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں, وہ ظاہر کنٹونمنٹ کے پاس ہے, اور جو باقی ماندہ کے ایم سی کے پاس ہے اس میں سے 56% علاقہ جو ہے وہ انکروچڈ ہے. اور وہ انکروچڈ میں نے نہیں کیا, میرے خاندان یا میری قوم کے لوگوں نے نہیں کیا, 90% ان لوگوں نے کیا جو روزگار کے حصول کے لیے پاکستان کے مختلف علاقوں سے یہاں آئے تھے اور یہاں آ کے آباد ہو گئے. جب وہ یہاں آ کے آباد ہوئے تو ظاہر ہے کہ یہ آبادیاں جب بن رہی تھیں تو یہ ساری انتظامیہ یہاں موجود تھی, یہاں تمام ادارے موجود تھے, لیکن کیونکہ ان اداروں کے اندر یہاں کا مقامی آدمی نہیں تھا تو اس شہر کے اندر باہر سے آنے والے اگر ان کے چک اور ان کے گاؤں اور ان کے دیہات کے تھے, ان کے گوٹ کے تھے, تو انہیں مکمل طور پر سپورٹ کی گئی. رزلٹ یہ ہے کہ ان کچی آبادیوں کے اندر آج کوئی قانون کی عملداری نہیں ہے. اس شہر کا یعنی پانی جو ہے وہ آپ کو جو ملتا ہے, میں یہ سب چیزیں ترتیب وائز نہیں کر پا رہا اس لیے کہ مجھے یہ دیا بعد میں تھا. اس شہر میں جو پانی ملتا ہے وہ ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے یا جو ہمیں ملنا چاہیے, جو ڈیو ہے, جو پاکستان گورنمنٹ نے یا جو ادارے ہیں انہوں نے طے کیا, وہ 1200 ملین گیلن پر ڈے ہمیں چاہیے, یا ہماری ریکوائرمنٹ ہے, یا ہمیں مطلب یہ طے ہوا ہے کہ اتنا ملنا چاہیے. لیکن آپ کراچی میں ملتا 650 ملین گیلن پر ڈے. 650 ملین گیلن پر ڈے کا مقصد یہ ہے کہ تقریباً 550 ملین پر ڈے, ملین گیلن پر ڈے آپ کو کم مل رہا ہے. ایک تو یہ شارٹیج ہے. اس کے بعد جو مل رہا ہے, تو جو کچی آبادیاں 56% اس شہر کی زمین پر بنی ہوئی ہیں, انہوں نے پانی کی سپلائی کی تمام لائنیں چھلنی کر دیں. جو پانی کی لائن کے جو پمپنگ اسٹیشنز ہیں وہ انہی کچی آبادیوں میں, مثال کے طور پر قائد آباد پر پمپنگ اسٹیشن ہے جو لانڈی کو سپلائی کرتا ہے. اس پمپنگ اسٹیشن کے اوپر کنٹرول کسی اور کا ہے, وہاں پر آپ کا واٹر بورڈ کا عملہ نہ کنیکشن کاٹنے جا سکتا ہے اور نہ پمپنگ اسٹیشن کے اوپر پراپر سپلائی جو بنتی ہے, جو آپ نے پروگرام بنا رکھا ہے, جو ڈیزائن ہے واٹر سپلائی کا, اس ڈیزائن کے مطابق بھی وہ پانی سپلائی کرنے کے لیے اس پمپنگ اسٹیشن پہ نہیں جا سکتا. شاہ فیصل کالونی کے اندر پانی جو پمپنگ اسٹیشن ہے جہاں سے پمپ ہوتا ہے وہ نعت خان گوٹ کے اوپر ہے, جہاں پر واٹر بورڈ کا عملہ جاتے ہوئے ڈرتا ہے, وہ نہیں جاتا, اور وہاں پہ جب گئے ہیں تو بہت سارے لوگ مارے گئے. اسی طرح آپ کا نارتھ کراچی کے اندر جو مہاجر آبادی ہے اس کے پمپنگ اسٹیشن جو ہے وہ اور مختلف جگہوں پر ہیں جہاں افغانیوں کے قبضے تھے, جہاں گوٹ آباد اسکیم کے تحت گوٹ آباد کر دیے گئے. ان پمپنگ اسٹیشنز کے اوپر واٹر بورڈ کا عملہ نہیں جا سکتا, ساری لائنیں چھلنی کر دی, جس کی وجہ سے جو آپ کو 550 ملین گیلن پر ڈے پانی مل بھی رہا ہے, اس میں سے آدھا پانی وہ وہاں چوری ہو جاتا ہے. اللیگل ہائیڈرنٹس بنے ہوئے ہیں, ان اللیگل ہائیڈرنٹس کے ذریعے پانی چوری کر کے انہی لوگوں کو بیچا جاتا ہے جن کا وہ پانی حق ہے. اور جو مہاجر آبادیاں ہیں, آپ اس کا مشاہدہ کر لیجئے کہ جگہ جگہ کاروباری حضرات نے آر او پلانٹ لگائے ہوئے ہیں, اور ان آر او پلانٹس کے ذریعے لوگ پانی کے کین خرید رہے ہوتے ہیں. یہ ظلم ہم کب تک برداشت کریں گے, اور یہ ناانصافیاں کرتے ہوئے حکومت تھکتی کیوں نہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ جسٹس باقر صاحب, جن کا کورٹ کا بہت صاف ستھرا اور بڑا بے داغ ان کا ریکارڈ رہا ہے, اور انہوں نے بلا تفریق نسل, مذہب, مسلک, انہوں نے ہر ایک کو انصاف دیا ہے. آج اللہ نے ان کو ایک منصب پر بٹھا رکھا ہے, اور یہ پاکستان کی جو رینجرز جو سندھ میں تعینات ہے وہ صوبائی وزیر اعلیٰ کے ماتحت ہے.
میں درخواست کرتا ہوں جسٹس باقر صاحب سے کہ واٹر بورڈ کے عملے کو رینجرز کی سیکیورٹی فراہم کی جائے اور رینجرز کے عملے کو باقاعدہ ٹاسک دیا جائے کہ رینجرز کی موجودگی میں رینجرز کی سیکیورٹی میں جا کر تمام اللیگل ہائیڈرنٹس اور تمام اللیگل کنیکشنز منقطع کیے جائیں اور پانی کی سپلائی کو جو ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے مطابق تمام علاقوں کے اندر پانی کی سپلائی کو بحال کیا جائے، تاکہ جو ہم تو جگہ جگہ کی کربلا کے قصے سنا کرتے تھے، یہاں تو اس شہر میں ہر گھر ہی ہر علاقہ ہی کربلا بنا ہوا ہے، تو جسٹس باقر صاحب ان سب کربلا کو ختم کروائیں اور پانی کی سپلائی کو بحال کروائیں، رینجرز کی سیکیورٹی میں واٹر بورڈ کے عملے کو یہ ڈیوٹی لگائیں۔ فلسطین قانون یہ جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں، اس کا میں نے کہا کہ ان سب کو یہاں سے جو نکالنے کا بیڑا اٹھایا ہے پاکستان کی افواج نے، تو یہ پورے پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے امن کے لیے ظاہر ایک خطرہ بنتے جا رہے تھے، اور ظاہر پاکستان کی سلامتی کے لیے اور پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے جو فوج نے اقدام کیا ہے، تو پورے پاکستان کی عوام فوج کی پشت پر موجود ہیں، اور اس کے جو بھی کانسیکوینسز ہوں گے پوری قوم اس کو فیس کرے گی، اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بہتر نتائج نکلیں گے۔ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ یہاں تشریف لائے تھے، اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کر لیجئے، اس کے بعد چائے پی لیتے ہیں۔ میں پرٹیکولر کسی آفیسر کے لیے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن الیکشن کے حوالے سے میں آپ کو عرض کر دوں کہ الیکشن ظاہر ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مہاجر قومی موومنٹ حالات کچھ بھی ہوں، چاہے آپ کے حق میں ہوں، آپ کے خلاف ہوں، مہاجر قومی موومنٹ ایک جمہوری پارٹی ہے، جمہوریت پسند پارٹی ہے، اور الیکشن کیونکہ جمہوریت کا ایک حصہ ہے، اس پروسیس سے مہاجر قومی موومنٹ کبھی بھی اپنے آپ کو باہر نہیں رکھے گی۔ اور ابھی ہم نے ٹاؤن وائز تمام جگہ پر پبلک گیدرنگز کی ہیں، اب تک لانڈھی میں ہو چکی، ملیر میں ہو چکی، شاہ فیصل میں ہو چکی، لائنزیریا میں ہوئی اور کورنگی میں ہوئی، اور سیٹرڈے کو 28 کو جناح ٹاؤن کے جہانگیر روڈ کے اوپر عوامی اجتماع ہے، اور اسی طرح اس کے بعد فیڈرل بیریا میں ہے، لیاقت آباد میں، ہم تمام ٹاؤنز کے اندر پبلک کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں اور عوامی اجتماعات ہو رہے ہیں۔ یہ بھی ظاہر الیکشن کا حصہ ہے، یہ الیکشن کی تیاریوں کا ہی حصہ ہے۔ یہ بتائیے گا الیکشن جو ہے اس کی تیاری آپ کر رہے ہوں گے، کیا یہ ممکن ہے کہ جو 2-3 جب اس میں دم ہو گئے آپ بھی ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی الیکشن میں ساتھ کرنے جائیں ان فیوچر کوئی اس طرح کی کوئی پاسبلٹی ہے؟ دوسرا یہ مجھے بتائیں کہ پوری مہاجر قومی موومنٹ کی سیاست کا اگر ہم احاطہ کرتے ہیں تو وہ عوامی پذیرائی اب تک آپ کو کراچی میں، حیدرآباد میں یا دیگر اردو آبادیوں میں کیوں نہیں مل سکی؟ اس کا مختصراً کیا جواب ہے؟ مختصراً جواب یہ کہ آئندہ آنے والا الیکشن جو ہے وہ آپ کے اس سوال کا جواب دے گا۔ اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ میرا جو اختلاف تھا الطاف صاحب سے، وہ اس مہاجر لفظ سے اپنے آپ کو دستبردار کرنے کی وجہ سے تھا، نظریاتی اختلاف تھا۔ اگر اس اختلاف کو پس پشت ڈال کر متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ہی مجھے کوئی الائنس بنانا ہوتا یا اتحاد کرنا ہوتا، تو میرا خیال ہے کہ میں بڑے سے بڑا رسک لے کر پھر الطاف حسین کے ساتھ اتحاد کرتا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی کسی کو شک و شبہ ہونا چاہیے کہ میرا اختلاف الطاف صاحب سے نظریاتی تھا۔ اس اختلاف کی موجودگی میں میں کسی اور سے بات کر سکتا ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور جو سیاسی طور پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ والے معاملات ہیں وہ تو ظاہر ہے کسی بھی جماعت کے ساتھ ہو سکتے ہیں، اور وہ وقت آنے پر فیصلہ کر لیا جائے گا، لیکن اس کے بھی امکانات اس وقت تک تھے جب متحدہ قومی موومنٹ زندہ تھی۔ متحدہ قومی موومنٹ میں پی ایس پی کے مرجر کے بعد عملاً
تو متحدہ قومی موومنٹ ختم ہو گئی. بظاہر متحدہ قومی موومنٹ ہے لیکن عملاً صرف پی ایس پی ایگزسٹ کرتی ہے, متحدہ قومی موومنٹ نہیں. آپ کو یہ بتائے گا کہ ایپل بنی جو ہے نیٹ میں انہوں نے کہا کہ 1947 میں لوگ آئے تھے وہ بھی تارکے کرتے ہیں, ان کو بھی واپس بھیجے تھے. اصل میں دیکھیے, میں تو بہت ہی معمولی سا آدمی ہوں, وہ پڑھا لکھا خاندان ہے, اس کو چاہیے تھا کہ وہ پناہ گزین اور مہاجروں کے فرق کو سمجھ لے, اس کے بعد اپنی زبان ہلائے. لیکن اگر بغیر سوچے سمجھے اس قسم کی کوئی جذباتی باتیں ہوں گی تو ان کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ مہاجروں کے خلاف زہر افشانی کا نقصان یہاں پر ان لوگوں کو ہوگا جو یہاں 5 کروڑ روپے کی دکان کے سامنے 5,000 روپے کے ٹھیلے پر وہی کاروبار کر رہے ہیں, بغیر کسی کے ٹیکس دیے ہوئے, بغیر کوئی بڑی انویسٹمنٹ کیے ہوئے, اور یہاں پر ظاہر ہے کہ بڑے پیمانے پر لوگ کاروبار کر رہے ہیں, بڑی بڑی بستیاں ہیں. میں کسی کی تصدیق کیے بغیر یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ میں ظاہر ہے اپنے لوگوں سے, کیونکہ میں ملتا رہا ہوں پختون بھائیوں سے, اور میں نے دریا کے پتھروں کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے مکان دیکھے ہیں جن کی مالیت چند ہزار سے زیادہ نہیں ہو سکتی. لیکن آج یہاں اس کراچی کی زمینوں پر قبضے کے بعد ظاہر ہے کہ بڑے بڑے گھر کھڑے ہیں جن کی قیمت کروڑوں روپے میں ہے. تو ان کو اپنی زبان ہلاتے ہوئے احتیاط کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے مفادات کو وہ خطرے میں نہ ڈالیں. ٹھیک. اچھا میں اگر ایک بات کہوں, آپ اس کو عذرائے تفنن ہی لیجئے گا, آپ اس کو سیریس مت لیجئے گا. دیکھیے, میں وفاق کے معاملے میں تو کوئی کمنٹس کرنا نہیں چاہتا. ظاہر ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ نواز شریف کے آنے کے بعد لوگوں کی توقع یہ ہے کہ باہر سے انویسٹمنٹ آ جائے گی, اور ممکن ہے کہ پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں فیصلہ کرنے والوں نے فیصلہ کیا ہو کہ بھائی اس کے آئے بغیر انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تو اس کو لے آؤ. ٹھیک ہے نا, یہ بھی ہو سکتا ہے جو باہر سے انویسٹمنٹ آنی تھی. تو وفاق کے معاملات کیا ہیں اس سے الگ. یہاں میں نے یہ بھی سنا ہے کہ لوگوں سے جو جن کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں کہ کراچی کے مستقبل کے بارے میں, کراچی کے مینڈیٹ کے بارے میں فیصلے ہو گئے, وہ برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ 92 والے اختیارات مل گئے ہیں اور 27 میں سے 27 سیٹیں ہماری ہیں. تو میں نے ایک ساتھی کو سمجھانے کے لیے کہا کہ 92 کے اندر جو ہماری کنڈیشن تھی آج اس مرجر کے بعد متحدہ کی کنڈیشن ہے. اس وقت ہمیں لوگوں نے پسند نہیں کیا تھا. میں نے بہت محنت کی ہے, بہت قربانیاں دی ہیں میرے ساتھیوں نے. اس کے بعد عوام کے دلوں سے یہ جو پروپیگنڈا تھا وہ اس کا اثر زائل ہوا ہے, اور لوگوں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ بھئی ہمارا اداروں سے, ایجنسیوں سے کوئی تعلق نہیں. لیکن اور ظاہر ہے اس کا نقصان ہمیں ہوا تھا کہ سب نے بائیکاٹ کیا تھا, اور سب کے بائیکاٹ کے بعد آصف حفیظ 350 ووٹ پہ بالٹی کے نشان پر جو ہے وہ ایم پی بن گئے تھے. تو اس مرتبہ وہ بائیکاٹ بھی نہیں کرے گا تو 350 ووٹ پر جو ہے وہ 27 سیٹیں کیسے نکل جائیں گی. اچھا بھائی, نواز شریف کا نام آپ بار بار لے رہے ہیں کہ ان کے آنے سے انویسٹمنٹ آئے گی, تو کیا کچھ ایسا ارادہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ الائنس کریں اور نہیں, مسلم لیگ نون ایک قومی دھارے کی بڑی پارٹی ہے, لیکن اگر اسے اس صوبے کے اندر کہیں سیٹوں پہ ایڈجسٹمنٹ کرنے میں ہمارے ساتھ مشکل نہیں ہوگی تو ہم اس بارے میں سوچیں گے, بالکل سوچیں گے. ٹھیک ہے. اچھا عمر بھائی, ایک سوال سیاسی کچھ پڑھائی بھی کی جا رہی ہے غیر قانونی جو مسلم لوگ ہیں نا ان کی, اور اس کو لسانی رنگ دیا جا رہا ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے کہ یہ اچھا میں پورا سوال نہیں سمجھ پایا. مطلب کچھ لوگ بنگالیوں کے پاس چل کر گئے ہیں, کچھ لوگ افغانیوں کے پاس چل کر گئے ہیں, اور زبان کی بنیاد پر آپ نے ان کو سیاسی جو ہے نا پروٹیکشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ نے مطلب یہ سوال کر کے بلا وجہ جماعت کے خلاف چھیڑ دیا. اصل میں جماعت اسلامی ہی واحد جماعت ہے جو باقاعدہ افغانیوں کا مقدمہ لڑ رہی ہے.
اور افغانیوں کے بے دخل کیے جانے پر چراغ پا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے کہ بھئی افغانیوں کو اس ملک سے نہ نکالا جائے، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ ابھی کرکٹ کے میچ میں آپ نے دیکھا ہے کہ آپ سے کس قدر نفرت کا اظہار کرکٹ کے میچ میں افغانیوں نے کیا ہے، اور پھر سب کو اس بات کا بھی ادراک ہے کہ جو ملا عمر کی جو حکومت قائم ہوئی تھی طالبان کی، علاوہ اس کے پاکستان کو کبھی یونائٹڈ نیشن میں یا کبھی سفارتی طور پر ظاہر شاہ کی حکومت تک، بادشاہت تک پاکستان کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ تو افغانستان کے ساتھ تو آپ کے تعلقات یہ رہیں، اور پھر اس کے بعد افغانستان کے لیے جس طرح جماعت اسلامی مقدمہ لڑ رہی ہے اور جماعت اسلامی جس طرح چراغ پا ہے، یہ اس شہر کے لوگوں کو، سندھ کے اربن ایریاز کے لوگوں کو اور سندھی بھائیوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس شہر میں جو غیر قانونی تارکین وطن تھے، افغانیوں نے کیا حشر کیا اس کراچی کا، اس سندھ کا، اور پورے سندھ کی معیشت کو تباہ کیا ہے۔ پورے سندھ میں انہوں نے کچی آبادی بھی بنائی اور جرائم کو بھی انہوں نے فروغ دیا۔ ان کے ہاں سے کرائے پر آپ کو ویپن بھی مل جاتا تھا، ڈرگس کی سپلائی بھی کر رہے تھے، سب کچھ تھا۔ ان کے لیے جماعت اسلامی آواز اٹھا رہی ہے، لیکن خصوصاً مہاجروں کو اس بات کو سوچنا چاہیے اور آئندہ الیکشن میں یہ سوچ کر فیصلہ کریں جماعت اسلامی کے حق میں کہ جماعت اسلامی وہ جماعت ہے جس نے محصورین مشرقی پاکستان کو مجدھار میں چھوڑ دیا۔ یہ جماعت اسلامی ہی تھی جس نے جب بنگالی پاکستان کے خلاف تحریک چلا رہے تھے اور پاکستان کی افواج پاکستان کو بچانے کی جدوجہد کر رہے تھے، تو وہاں بنگالی امبش کرتے تھے، چھپ چھپ کے وار کرتے تھے، اور ان حالات کے اندر جماعت اسلامی نے ان اردو بولنے والے مہاجروں کے اوپر ایک جماعت بنائی، البدر الشمس، اور اس البدر الشمس کے ذریعے بنگالیوں سے لڑے اور پاکستان کی افواج کے شانہ بشانہ لڑے اس پاکستان کو بچانے کے لیے۔ اور اس کے بعد جب پاکستان نہیں بچا سکے اور بنگلہ دیش بن گیا، تو جو لوگ پاکستان بچانے کی جدوجہد کر رہے تھے، شروع میں بنگالیوں نے انہیں تسلیم نہیں کیا، اور وہ خود بھی پاکستانی اپنے آپ کو کہتے تھے، انہوں نے بنگالی شہریت تسلیم نہیں کی۔ آج بھی ریڈ کراس کے کیمپوں میں وہ پاکستان کا جھنڈا لگا کر پاکستان آنے کے منتظر رہتے ہیں۔ میں سندھی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ وہ 6 لاکھ تھے، ان 6 لاکھ کو جب آپ آنے کے لیے یہاں پر آپ احتجاج نہیں کرتے، آپ دیواروں پہ بہاری نہ کھپن نہ لکھتے، انہیں اپنا بہاری سمجھ کر آپ انہیں یہاں قبول کرتے، ان کی آمد کے لیے آفاق کی آواز میں آواز ملاتے، تو خدا کی قسم وہ 6 لاکھ مانگنے والے نہیں تھے، وہ 6 لاکھ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے، اس پاکستان کی معیشت میں اپنا کردار ادا کرتے ہنرمند لوگ تھے۔ پاکستان کی معیشت میں نہیں، سندھ کو آپ کو بہت اس کا فائدہ ہوتا۔ کون سا محصورین مشرقی پاکستان ہے جس کو لاڑکانہ میں لا کے آباد کیا ہو اور وہ چوتھے دن جو ہے وہ اورنگی ٹاؤن نہ پہنچ گیا ہو؟ آپ پہ تھوڑی بوجھ بنتے۔ ہم بھائی ہیں، ہم سندھی اور مہاجر اس صوبے کا اٹوٹ انگ ہیں، ہمیں اپنے مفادات کو سامنے رکھنا چاہیے تھا۔ ہم نے مہاجروں کی دشمنی میں 20 لاکھ افغانوں کو یہاں پناہ دی، صرف اس لیے کہ پٹھان ناراض نہ ہو جائے۔ پختونوں کی ناراضگی کے خوف سے 20 لاکھ افغانوں کو اس شہر میں ہم نے پناہ دی۔ اور جماعت اسلامی وہ جماعت ہے جس نے محصورین مشرقی پاکستان کے خلاف، مشرقی پاکستان کو لانے کے لیے کبھی کوئی نہ اسمبلی میں قرارداد پیش کی، نہ کبھی انہوں نے سینٹ کے اندر کوئی ریزولوشن پیش کی، اور نہ کبھی انہوں نے اس طرح افغانیوں کی طرح کوئی انہوں نے مقدمہ لڑا محصورین مشرقی پاکستان کا۔ آج وہ فلسطینیوں کے لیے جتنی بڑی ریلی نکالی، ٹھیک ہے، فلسطینیوں کا حق بنتا ہے یکجہتی کے اظہار کے لیے، لیکن جنہوں نے پاکستان کی بقا کی جنگ لڑی تھی، ان سے یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے جماعت اسلامی اتنی بڑی ریلی نکال کے دکھائے اور کہے کہ محصورین مشرقی پاکستان کو واپس آنا چاہیے، وہ پاکستانی ہیں، انہیں پاکستانی تسلیم کیا جائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔